बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। एक तो इस रीजन के अंदर जो नई तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं उनके बारे में बात करनी बड़ी ज़रूरी है। आप ये देखें कि इस टाइम ईरान और इज़राइल के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पिछले तकरीबन 48 से 72 घंटों के अंदर उसमें तेज़ी वाक़ हो रही है। और उसमें तेज़ी की जो सबसे बड़ी वजह है वो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने जो यूनिलैटरली जो एक्शन लिया है, बकौल उनके कि उन्होंने ईरान की जो एटमी तनसीबात के जो जगह हैं उनके ऊपर उनका जो अटैक है, उसके बाद नई सूरत हाल जो है वो सामने आ रही है। अब पाकिस्तान को इसके बारे में जो लाएअमल के बारे में बात करनी है, पाकिस्तान की जो मईशत पर इसके होने वाले असरात हैं, जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें चीज़ें किस तरह आगे बढ़नी हैं, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने जो बात रखना चाहता हूँ वो ये है कि जो अमेरिका ने यूनिलैटरली अटैक किया उससे तकरीबन 24 घंटे पहले या 36 घंटे पहले उन्होंने पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से एक लंच के ऊपर मुलाकात की। इसके बारे में मैं आपके सामने कुछ बात रखना चाहता हूँ। मैं अपने एडिटर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो उस लंच का मेन्यू है वो डिस्प्ले कर दें। एक उसके अंदर मैं बात करना चाहता हूँ और वो ये है कि आपको पता है कि अमेरिका में कोई लंच फ्री नहीं होता, तो उसके अंदर एक चीज़ जो है वो सारा डिस्प्ले करके आपको दिखा देंगे और आप ये भी उसके अंदर देख लीजिएगा कि वो जो लंच का मेन्यू है वो हलाल फूड पे जो है वो मुश्तमिल है। बाकी उसकी चीज़ें आपके सामने जो है वो आ जाएंगी। उसके अंदर ये जो मेन्यू के साथ साथ जो डिस्कशन हुई उसके बारे में फ़र्स्ट हैंड नॉलेज तो किसी के पास भी नहीं है। और आज सलामती काउंसिल की जो कमेटी है उसकी मीटिंग के हवाले से भी मैं बात करना चाहता हूँ। लेकिन बुनियादी तौर पर 2 से 3 चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये डिस्कशन हुई है। एक तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की जो सबसे पावरफुल शख्सियत हैं उनको ये बताया कि हम आज करें, कल करें, महीने बाद करें या 6 महीने बाद करें, हमने ईरान की जो एटमी तनसीबात हैं उनके ऊपर अटैक करना है। और अगर उसमें से कुछ ताबकारी के असरात आएँ तो पाकिस्तान ने ये नहीं समझना कि ये सारा कुछ इंडिया की तरफ से हो रहा है। ये ना हो कि आप कुछ उस तरह का कोई एक्शन कर दें कि जिसकी वजह से इंडिया के साथ आपकी एक दफ़ा फिर सिचुएशन जो है वो एस्केलेट हो जाए, तो इसको आपने अवॉइड करना है। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक ये पता नहीं था कि उनकी मुलाकात के कुछ टाइम के बाद ही ईरान के ऊपर वो अटैक कर देंगे, यानी विद इन 72 आवर्स बेसिकली ईरान के ऊपर अमेरिका की तरफ से अटैक हो गया था। एक तो ये बात जो है वो कही गई थी और उनके पास कोई एग्जैक्ट टाइम फ्रेम जो है वो शेयर नहीं हुआ था। दूसरा, जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फील्ड मार्शल जो पाकिस्तान के हैं उनका शुक्रिया अदा किया गया, और शुक्रिया इस वजह से अदा किया गया कि आपने हमारे कहने पर इस सिचुएशन को मज़ीद एस्केलेट नहीं होने दिया और इस सारे मामले को जो है वो आप समेटने की तरफ लेकर गए। इस बात पे शुक्रिया भी अदा हुआ।
جو تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو فیلڈ مارشل ہیں وہ ISI کے بھی سربراہ رہے ہیں، اور ان کے پاس زیادہ اتھینٹک انفارمیشن جو ہے وہ اس ریجن کے بارے میں موجود ہے. تو جو ریجنل ساری سچویشن ہے یہ بھی پروبیبلی انڈر ڈسکشن جو ہے وہ ہوئی ہے. لیکن ایک بات جو ہے جو کہ پاکستان میں بہت سے لوگ اور خاص کر جو PTI کے سپورٹرز ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوگی تو عمران خان صاحب کے بارے میں بھی ذکر ہوگا. شوائد یہ بتاتے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کے بارے میں اس میٹنگ کے اندر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. تو یہ وہ سارا کانٹیکسٹ ہے کہ جس کانٹیکسٹ کو جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. لیکن امریکہ نے جو یہ اٹیک کیا ہے، اس اٹیک کے نتیجے میں اس پورے ریجن کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور ان اثرات میں جو اسٹریٹ آف ہرمز کا وہ جو روٹ ہے اس کی بلاکٹ، اور جو یمن کے ہوتیز ہیں وہ بھی جو سی روٹ ہے اس کی بلاکٹ کی باتیں کر رہے ہیں. اور یہ بڑا سیریس تھریٹ ہے، اور اس سیریس تھریٹ کے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں تو جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز ہیں وہ اسکلیٹ ہونا اور بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، چونکہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس روٹ سے 20% کے لگ بھگ آئل کی سپلائی ہوتی ہے، یعنی 1/5 آف دا ٹوٹل سپلائی آف پی آئل پروڈکٹس 20% جو ہے وہ اس روٹ سے روٹ کرتی ہیں. تو اگر یہ روٹ بلاکٹ کی طرف جاتا ہے اور یہ کرائسس پرولونگ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ صرف لاسٹ 24 آورس کے اندر کوئی $10 پر بیرل جو ہے سے زیادہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آئل کی پرائس ہے وہ پر بیرل بڑھی ہے، اور یہ اگر $85 پر بیرل کو کراس کرتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے اس کے اثرات جو ہے وہ مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور میں لیٹر پارٹ پہ اس کے اوپر گفتگو کروں گا. اس کے علاوہ جو اوور آل ٹریڈ ہے جس میں امپورٹس بھی ہیں ایکسپورٹس بھی ہیں، ان کے اوپر بھی اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے. لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل اور یہ جو ایران کا کنفلکٹ ہے اس کے اندر آپ امریکہ کو اسرائیل کی مدد کے لیے وہ سامنے آ گئے. انہوں نے کسی انٹرنیشنل ٹریٹی کی، UN کے کنونشنز کی، ہیومن رائٹس کی کوئی انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. وہ طاقت کی بنیاد پہ اپنی چیزوں کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں. تو جب طاقت کی بنیاد پہ آپ چیزوں کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں تو آپ مہربانی کر کے ایکسکیوزز نہ تلاش کریں. آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ اپنی طاقت آزمائیں اور اپنا کام کرنے کی کوشش کیجئے، لیکن دنیا کو یہ مت کہیے کہ ہم ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں، ہم ڈیموکریسی کے چیمپئنز ہیں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے امریکہ کے رہنے والے لوگوں سے بھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ ڈکٹیٹر ہے یا ایک ڈیموکریٹ لیڈر ہے؟ وہ کانگریس سے پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے. وہ نیتن یاہو کی ہیلپ میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا کے تمام اصول و ضوابط کو، تمام قواعد و ضوابط کو، تمام ہیومن رائٹس کو، عطا کہ UN کے جو سیکرٹری جنرل ہے اس کی بھی کوئی نہیں سن رہا. تو یہ سارے کے ساری آپ نے جو ایک اپنی مانترا ڈیولپ کی ہوئی ہے اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو مسلم ممالک ہیں ان کی خاموشی، اور OIC کا لاسٹ آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے ان کا بھی اجلاس ہوا، وہ بھی یعنی پہلے انہوں نے کیا کیا، افغانستان کے اوپر بمباری کی، اس کے بعد انہوں نے عراق کے اوپر کی، اس کے بعد انہوں نے لیبیا کی پوری رجیم کو چینج کیا.
سیریا کے اندر جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ کیا اور آج بھی جاری ہے، اس کے بارے میں دنیا کی کوئی مہذب ملک جو اپنے آپ کو سو کالڈ مہذب ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایران تو چلیں کم از کم اس قابل ہے کہ وہ ان کو جواب دے رہا ہے جس حد تک ان کے پاس طاقت ہے. لیکن مجھے یہ جواب دے دنیا کہ فلسطینی جو نہتے ہیں، جو 50-60 ہزار معصوم لوگوں کی آپ نے جانیں لے لی ہیں، اس کے بارے میں دنیا کیا کہنا چاہتی ہے. اور پاکستان میں یہ جو فرقہ پرست لوگ ہیں ان کے سے بھی میں سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ ایران کے بارے میں تو بات نہ کیجئے، چونکہ آپ کے بقول وہ شیعہ ہیں، ان کے بارے میں آپ بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن مجھے جواب دیں کہ آپ فلسطینیوں کے بارے میں کیوں نہیں بات کرنا چاہتے؟ فلسطینی تو آپ کے ہم مسلک ہیں، ان کے بارے میں. آپ مظلوموں کے بارے میں تو میں آپ کو آرگومنٹ ہی نہیں دے رہا، میں تو فلسطینیوں کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ یہ جو شام کے اندر رجیم چینج ہوا ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ڈکٹیٹر کو ہٹا کے ایک جو ہے وہ بڑے زبردست مسلمانوں کو جو ہے وہ وہاں پہ لے آئے ہیں. تو وہاں پہ فلسطینیوں کی مدد کیوں نہیں کر رہے آپ فلسطینیوں کی مدد کریں. تو آپ سے میرا جو یہ سوال ہے یہ میں کہوں گا کہ یہ ان کالڈ فار ہے. لیکن اگر آپ فلسطینیوں کی بھی مدد نہیں کرتے تو پھر اس جرم میں برابر کے شریک ہیں آپ. یہ وہ سارا کانٹیکسٹ ہے جس کانٹیکسٹ میں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب اس کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہیں؟ پاکستان ایک آئل امپورٹ ڈپینڈنٹ کنٹری ہے. اگر یہ پرائسز $85 سے اوپر جاتی ہیں تو ہمارا یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس سرپلس میں تھا یہ اگلے مالی سال سے اٹ ول بی کنورٹیڈ انٹو ڈیفیسٹ. اور یہ جو $4 سے $5 بلین کا آئل امپورٹ کا بل بڑھے گا، یہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں اضافہ ہوگا. تو یہ ایک میجر رسک ہے. اس کے علاوہ ہماری ایکسپورٹس بھی متاثر ہونے کے خدشات جو ہیں وہ موجود ہیں. تو اس ٹائم حکومت پاکستان جو اپنے بجٹ کو اپروو کروانے کے لیے اس ویک کے دوران بجٹ کی اپروول ہونی ہے، اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اس ٹائم آئل کی کنزرویشن کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی سامنے لے کر آئے تاکہ ہمارا جو آئل امپورٹ بل ہے پرائسز کے اندر تو انکریز ہوگی، اس کے نتیجے میں ہمارا جو والیوم ہے اس کے اندر کمی آئے تاکہ ہم یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھنے کے اثرات ہیں اور یہ دوبارہ ہمیں IMF کی منتیں کرنی پڑیں گی اس سے چھٹکارا حاصل کر سکے. اس کے اثرات ہیں پاکستان کی اکانومی کے اوپر اور بڑے سیریس ریپریکشنز ہیں اس کے اوپر. اچھا، چند دن پہلے جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب خان صاحب، انہوں نے یہ سوال اٹھایا بھی لیکن منسٹری آف فائنانس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا سوائے چپ کے. تو اس ٹائم ان تمام چیزوں کے بارے میں ایک سٹاک ٹیکنگ کی ضرورت ہے، ایک اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے اور جو ممکن ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. خاموش رہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یعنی کبوتر کے وہ بند کرنے سے وہ بلی جو ہے وہ چلی نہیں جاتی. اب پرابلم یہ ہے کہ اس کو ہم نے ٹیکل کرنا ہے اور اس انداز میں ٹیکل کرنا ہے کہ کم سے کم منفی اثرات جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے اوپر آئیں. آخر میں ایک بات کرنی یہ بھی بڑی ضروری ہے، ہمارے فیصلے جلدی میں کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، آپ نے ملاقات کے بعد کچھ ٹائم تو انتظار کرنا تھا. جیسے میں نے کہا کہ پاکستانی جو حکام ہیں ان کے ساتھ یہ ٹائمنگ شیئر نہیں کی گئی تھی کہ کس ٹائم ایران کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کریں گے. آپ نے نوبل پیس پرائز کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو ریکمینڈ کر دیا. کم از کم 100 گھنٹے تو انتظار کر لیتے. آپ نے وہ نہیں کیا، اب وہ اٹیک کر چکا ہے. اب مجھے بتائیں آپ کہ وہ جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں تو دنیا میں پیس کے لیے آیا ہوں، یوکرین کی وار کو ختم کروں گا، یہ تو یوکرین کی وار ختم کرنے کے بجائے نئی جنگیں جو ہیں اس سے شروع کر دی ہیں. تو ایک ایسے ڈکٹیٹر کے لیے آپ پیس کا نوبل پرائز جو ہے وہ ریکمینڈ کر رہے ہیں. اس کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ حکومت پاکستان کے لیے یہ فیصلہ بڑا مشکل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے اس نامینیشن کو وڈرا کر لینا چاہیے. ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ہم ظالموں کی صف میں تو نہ کھڑے ہوں.
ہم مظلوموں کے ساتھ کم از کم زبان سے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ ضرور شامل کریں. میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی جتنی چیزیں تھیں وہ کور کر لی ہیں، جس میں میں نے جو اس ٹائم کانفلکٹ ہے اس کے بارے میں بھی بات کی ہے، اور اس کے پاکستان کے اوپر ہونے والے اثرات کے اوپر بھی بات کی ہے. چونکہ یہ جو بجٹ اپروو کرنے جا رہے ہیں اس بجٹ کی بیسز جو ہے وہ شیٹرڈ ہو رہی ہیں. تو وہ شیٹرڈ ہونے سے بچانے کے لیے حکومت کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ ایک لائے عمل جو ہے وہ اگلے 24 سے 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر بنائے، اور بجٹ اپروو کرنے کے ساتھ ہی اس کو اناؤنس بھی کرے، تاکہ ہمارا جو آئل امپورٹ بل جو ہے اس میں پرائسز کو تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، اس کے والیوم اور اس کی کنزرویشن کے بارے میں کوئی نہ کوئی حکمت عملی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. اسی کے ساتھ میں اپنے دیکھنے والوں سے اجازت چاہتا ہوں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کی شیئرنگ کیجئے، اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی دیجئے. تو اجازت دیجئے، اللہ حافظ.